सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बिल्कुल ठीक है। मतलब जाहिर है जो इस वक्त मौसमी वायरल बीमारियां स्मॉग के साथ फैली हुई हैं उनसे निपट रही हैं, बट अदरवाइज़ मिजाज बिल्कुल ठीक है। सर बिल्कुल ठीक हैं। और सर आज के रोज़ तो मुझे थोड़ा सा लगा कि जैसे ही थोड़ी दोपहर हुई है या लेटर आफ्टरनून तो मामलात थोड़े धूप कम होना शुरू हो गई थी, कुछ बादल मुझे नज़र आए और फिर हमारी आदत बन गई है कि जब बादल नज़र आए तो हम फ़ोन खोल लेते हैं कि यार कोई बारिश के इम्कानात हैं या नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं था और बारिश नहीं हुई। लेकिन एक अदद बारिश अगर वैसे हो जाए तो आई थिंक इट विल डू वंडर्स फॉर द इन्वायरमेंट। और यही हमारा इस वक्त जो है मौक़िफ़ है कि जो हमारी हमसे क्रिएटेड पोल्यूशन है वो नेचुरली रिजॉल्व होनी है। हुकूमत अपना काम कर रही है, ये बात बजाय है कि उन्होंने काफ़ी इस दफ़ा मेहनत की है और कुछ मामलात जो है रिलेटिवली काबू में है। लेकिन ये जैसे हम हमेशा कहते हैं कि स्मॉग और ये बाकी दीगर, स्मॉग को तो छोड़ दें आप बाकी भी इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं ये विद टाइम ठीक होंगे। और ये इकदाम जो है आपने एक नहीं दो नहीं 10-20 साल तक इनको रेगुलराइज रखेंगे आप और कंसिस्टेंट रखेंगे तो ये मसले हल होंगे। बिल्कुल सर अब हम अपनी पहली खबर पे चलते हैं। सर जो मुकदम केस है उसके ऊपर एक अपडेट, और एक ऐसी अपडेट जो कि बहुत वायरल हुई फॉर ऑल द राइट रीजंस एंड ऑल द रॉन्ग रीजंस। हम उसके ऊपर थोड़ी आज रोशनी डालना चाहेंगे। ये जुलाई 2021 का वाक़या था जब ज़ाहिर जाफ़र के घर पे नूर मुकदमा कत्ल हुआ। ज़ाहिर जाफ़र ने ख़ुद बड़ी बेरहमी से और बड़े ब्रूटल तरीके से इस खातून का कत्ल किया। 27 साल इनकी उम्र थी खातून की। और उसके बाद से ये मामला जो है ये एक नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी, क्योंकि जिस किस्म के मामलात पेश आए उधर वो एक हॉरर मूवी से को कम नहीं थे। उसके बाद इनको सज़ाए मौत सुना दी गई और वो डिसीजन जो है 2023 में दिया गया। उसके बाद इसी साल के मई के महीने में वो डिसीजन जो है अपहेल्ड हुआ। और उसके अंदर जो जजेस थे उन्होंने अपने ज़ाहिर उस वक्त के बयान दिए, लेकिन उसके अंदर जो एक इजाफी आप नोट कह लें या एक नोट कह लें वो अब शेयर हुए, डिक्लेयर हुए। जो जस्टिस अली बकर नजफ़ी हैं उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लमेटिक बयानात आप कह सकते हैं उनको वो दिए गए और वो मंजरे यहाँ पे आए हैं। और उसके ऊपर जो इस वक्त सोसाइटी है आपकी, सिविल सोसाइटी, आपके साफ़ी बरादरी और विमेन राइट्स एक्टिविस्ट एंड एवरीबडी वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। कहती हैं कि कुछ जो मामलात जो हैं उनके ऊपर ब्रॉडर तरह से देखना पड़ेगा कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके तहत जो ये माशरा ख़राब हो रहा है और ये जो यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यूज़ जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। ये वेस्टर्न एक फ़िनोमेना है, ये वेस्ट की चीज़ें हैं जहाँ पे ये लिव इन चीज़ मानी जाती है, यहाँ पे इस चीज़ की किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। तो ये इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए है। ये मैं बिल्कुल उसका खुलासा सा पेश कर रहा हूँ जो नजफ़ी साहब का नोट था। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है एक आउटरीच हुआ और मेरे अपने ज़ाती नज़रिए में भी ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखें कि जो लिव इन नहीं भी हैं और मामलात जो हैं वो बाकायदा इस्लामी शरई हर लिहाज से पूरे हैं कि निकाह भी हुआ है, शादी भी हुई है, और फिर भी एक डोमेस्टिक अब्यूज़ की सिचुएशन जो है यहाँ पे है, इस नोयत की नहीं बट है। और उसके अलावा एक माशरती एंगल और एक माशरती पहलू को आपने अपनी सिंगल नोट के अंदर आइडेंटिफाई कर दिया कि शायद ये एक वजह हो इस किस्म के वाक़यात होने की। मेरे ख्याल में जो मुकम्मल केस 4 साल ये केस है जिसके अंदर चल रहा है 21 से लेकर अब तक, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं कि ये एक ये प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की। उनको आप अगर एक ही जगह उनकी पार्किंग कर देना कि जी यही वजह थी या ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी, तो मेरे ख्याल में ये अनफेयर भी है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी है और इसके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो बजाय। जी सर देखें, बात ये है कि नजफ़ी साहब के जो भी ख्यालात थे वो अगर इस केस से हट के वो मतलब किसी दिन अदालत में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते थे, वो इसमें इजहार कर सकते थे, वो इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिख सकते थे, लेकिन जो केस के फ़ैसले के साथ इजाफी नोट लगाना है ना,
تو پھر اس میں یہ جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاشرے میں یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، وہ جس طرح کی باتیں ہیں کہ اگر خواتین کپڑے ایسے پہنیں گی تو پھر مرد روبوٹ تو نہیں ہے، اس طرح کے جتنے بھی بیانات ماضی میں جن بھی لیڈران کے آئے ان کو ظاہر ہے جو پروگریسو لوگ ہیں انہوں نے کرٹیسائز کیا. اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے ایک اور بھی کہ مطلب میں اور آپ ہم جب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم ہر قسم کی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر جب ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ذرا محتاط ہوتے ہیں کہ اچھا کوئی دیکھ لے گا تو اس سے کچھ غلط، کیونکہ وہ ایک زیادہ طبقے کو پہنچنی ہے بات. ایگزیکٹلی. اچھا وہی بات ہے کہ اگر مطلب ہم کسی ایسے منصب پر ہوں جس پہ ہم نے کوئی فیصلے کرنے ہوں تو پھر وہ محتاط ہم مزید شاید زیادہ ہو جائیں. سو اب بنیادی بات یہ ہے نا کہ ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں میاں کتنے کیسز ہیں کہ شادی کی آفر کو نہ کرنے پر لڑکی پر تیزاب پھینک دیا گیا، کتنی کیسز ہیں کہ ہسبینڈ نے بیوی کو مار دیا، کتنے کیسز ہیں کہ ان لاز نے بیوی کو جلا دیا، کتنی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں گلی میں برقع پوش خواتین جا رہی ہیں اور کوئی شخص جو ہے وہ ان کو ہراس کر رہا ہے. مطلب اب اس سے زیادہ تو اب ایک عورت کیا ہی کر سکتی ہے کہ وہ برقع پہن لے، اس کے باوجود معاشرہ ایسا ہے کہ اس کو معاف نہیں کر رہا. سو ایسے حالات میں جب آپ یہ کہیں گے کہ جی کیونکہ ایلیٹ ایک اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھیں نا کہ یہاں پر ایلیٹ کو تو چھوڑیں، یہاں پہ جو آپ کا ایلیٹ سے نیچے ہیں وہ کون سا ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. سو میرے بھی خیال میں ارسپانسبل سٹیٹمنٹ تھی. اور پھر دیکھیں نا کہ جب کوئی چیز اضافی نوٹ بن جاتی ہے نا ایک فیصلے کا، مطلب جو ورڈکٹ ہوتا ہے، ورڈکٹ کا تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، سائٹ کیا جاتا ہے. سو یہ بڑی خطرناک بات بن جاتی ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ورڈکٹس میں آنی شروع ہو جائیں. اگین جیسے کہ میں نے کہا وہ ایک آزاد شہری ہیں، ہی از انٹائٹل ٹو ہز اوپینین، اور بالکل اصولاً لیو ان ریلیشن شپس نہیں ہونے چاہیے، تو وہ کوئی بھی ایک موقع محل ڈھونڈ کر یا اس کے بغیر بھی وہ اس کا اظہار کر سکتے تھے. کیس کے ورڈکٹ میں اضافی نوٹ اس طرح کا لگانا جو ہے نا وہ میں بھی اس سے اختلاف کرتا ہوں بہت مدبانہ طریقے سے. ہاں اگین وہ بات جو ہے جو لیو ان کا اور اس ساری چیز کا اگین ہے ایک ویسٹرن کانسیپٹ. اس خطے کو چھوڑ دیں چلیں آپ، میں بس سارے ممالک کا تو نہیں کہہ سکتا، پاکستان کی حد تک تو اس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی کسی قسم کی نہیں ہے، نہ ہی گنجائش ہے نہ قانونی گنجائش ہے، یہ ایک بات ہے. بٹ یہ بات بھی درست ہے اس کے اندر کہ آپ اگر ایک آؤٹ آف ویڈ لاک کسی سچویشن میں آ گئے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. مطلب ہم اس کے اوپر پتہ نہیں کیوں کھل کے بات نہیں کرتے، کہ ہے ایک ریئلٹی آف سوسائٹی ہے، اس سے چھپنا جو ہے اور ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں اب اس کے اندر اگر معاملات پیش ہیں تو میرے خیال میں ہمارا اپنا ایک تو قانونی سسٹم ہے، ایک آپ کا عدالتی سسٹم ہے، ایک آپ کا لیکن معاشرتی سسٹم ہے، ایک آپ کا سسٹم بنا ہوا ہے محلوں کا، گھروں کا، سوسائٹیز کا، جس کے اندر یہ بات جو ہے یہ دب چھپ اتنی نہیں سکتی، اور اس کو اپروٹ آپ کے محلے دار اور نیبرز وغیرہ جو ہیں وہ کر دیتے ہیں اور آپ کی زندگی ایسی کر دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کرتے نہیں ہیں یہاں پہ. بٹ اگین میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ڈیبیٹ کو کسی اور دن کے لیے رکھ لیتے ہیں. بٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو اتنی ایک لیگلائزڈ ڈاکیومنٹ میں اٹیچ کر دینا تاکہ فار آل فیوچر وکلا بننا ہے یا ہیں ان کو پڑھنے کے لیے ایز پریسیڈنٹ کہ جی یہ ہوا تھا نور مقدم کیس میں اور یہ نوٹ دیا تھا ان جج نے، تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے لوگوں کا ایک خیال ایک سوچ اس طرف تو جائے گی. اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہماری طرح کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اس کیس میں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہاں جی یہ بھی چیز اس کے اندر ہے. تو اس چیز کو سوچنا تو ایک جسٹس کا ایک ڈیفینیٹلی ایک موقف ایک کام ہے نا، بالکل کل کے اس کے اثرات جو ہیں ان کا پھیلاؤ بہت بڑا ہے. بالکل. اور دیکھیں دوسری ایک اور چیز کیا ہے، آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ معاشرہ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر ریگولرلی بہت زیادہ لوگوں کا لیو ان میں رہنا ممکن ہی نہیں ہے، گھر نہیں کرائے پہ ملتا، محلے دار جو ہیں وہ شور مچا دیتے ہیں اور بڑی دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اچھا
لیکن ظاہر ہے یہ انشور نہیں کیا جا سکتا کہ پورے ملک میں ایسا ایک بھی کیس نہ ہو. آپ جو ہے چھاپے تو نہیں مار سکتے, چادر چار دیواری کا جو ہے ایک تقدس ہوتا ہے, آپ اس کو پامال تو نہیں کر سکتے. کوئی شخص اگر اس طرح سے کر رہا ہے تو وہ جانے اور پھر رب جانے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے کہ جی وہ لیو ان ہو نہ ہو, لڑکی کا قصور ہو نہ ہو, ان اینی کیس جب کسی خاتون کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا تو ریاست اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی. ریاست اس میں جو ہے وہ کوئی گنجائشیں نہیں نکالے گی, وہ جو ہے وکٹم بلیمنگ نہیں کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب یہ اس سے زیادہ ہمارے پاس نمبرز نہیں آ سکتے کہ ممالک ترقی وہ کرتے ہیں جہاں پہ ویمن پارٹیسپیشن زیادہ ہوتی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ آج سے 20-30 سال پہلے خواتین کو لے کے سینسٹیوٹی ہم مردوں میں کم تھی, آج زیادہ ہو گئی ہے. کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہی بنی کہ ہمیں 30 سال پہلے وہ نظر کم آتی تھی, ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن کم ہوتا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ انسان ہیں, وہ کس طرح سے سوچتی ہیں, وہ کس زاویے سے چیزوں کو دیکھتی ہیں. جیسے جیسے ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ بڑا ہے, اب ہم سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ what they are going through. تو اسی طرح ویمن پارٹیسپیشن ورک فورس میں جب بڑھے گی, اس طرح کے کیسز زیادہ ہونے کا خدشہ ہے کہ اس میں سے کوئی غلط ڈیسیجن بھی لے سکتی ہے, کوئی کسی غلط انسان سے دوستی بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس طرح کا ایک خوف تعریر کیے رکھا کہ جی آپ کی لڑکی تو باہر سیف ہی نہیں ہے, اس کو تو آری سے کاٹا جا سکتا ہے, تو ماں باپ بچیوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے, تعلیم نہیں حاصل کرنے دیں گے, کام پہ نہیں جانے دیں گے, دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کرنے دیں گے. اس کی وجہ سے آپ کی ویمن ورک فورس جو ہے وہ کبھی نہیں بن سکے گی. پھر آپ کو چاہیے اس وقت فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے باہر سے جو کلائنٹ ہے اس نے آنا ہے, جو کہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ٹورزم کس دنیا میں کسی ملک میں ہو ہی نہیں سکتا جہاں پہ عورت انسیف ہے. سو آپ نے یہاں پہ ایک پوری اب فی الحال جو ہے نا, مطلب بالکل ٹھیک ہے, ہمارے اپنے جو ہیں وہ زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہیں اور ہم ان کو بڑا پراؤڈ ہے ان پہ, لیکن بہرحال ہم اب ایک گلوبل ویلیج کا حصہ ہیں. پوری دنیا جس طرح چلتی ہے ہم نے اس طرح چلنا ہے. بات یہ ہے کہ اتنے ہینس قسم کے جو کیسز ہیں یہ ہمیں ویسٹ میں جہاں پہ لیو ان ہے وہاں پر بھی سنائی کیوں نہیں دیتے, یہ یہیں پہ کیوں زیادہ سنائی دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ عورت سیف ہے, وہاں بھی سیف نہیں ہے, لیکن اتنے ہینیس کرائمز نہیں ہوتے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ میک دس کنٹری سیفر فار ویمن, ادروائز آپ کی معیشت کبھی سنبھل نہیں سکتی. سر بالکل آپ کی بات اس طرح سے ٹھیک ہے کہ فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو اور خواتین کا تحفظ جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ قسم کی آپ کی وہ ہونی چاہیے پریفرنس کہ یار یہاں پہ اس چیز کا کانفیڈنس لایا جائے. وہ ظاہر ہر معاشرے کے اندر اس کی 100% گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا. کسی معاشرے میں کے اندر مرد اور عورت اور شہریوں کی گارنٹی سیفٹی کی 100% تو کوئی معاشرہ نہیں دیتا, لیکن سزائیں ہونا ڈیٹرنس ہے. اس کے علاوہ سر اس طرح سے دیکھ لیں اس کو کہ اگر آپ کے ایک ملک کے اندر 50-50 ڈیوائڈ ہے بٹوین مین اینڈ ویمن, یہاں پہ بھی تقریباً اسی قسم کا ہے کہ دیر آر ایز مینی مین ایز مینی ویمن, تو ایک ایسا ایک آپ کے پاس طبقہ ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس اکانومی کے اندر بہت اچھی طریقے سے, اور ان کا سکل سیٹ جو ہے وہ میں تو ذاتی طور پہ مانتا ہوں کہ جو چیزیں جن میں مرد جو ایکسل شاید کم کر سکتا ہے یا اس کے اندر اس کی کچھ چیزیں جو ہیں جن کی سینسٹیوٹیز جو ہے وہ خواتین کے پاس ہیں, ان شعبوں میں ان کو زیادہ انکلوسیوٹی کرنی چاہیے ان کی, اور یہاں پہ اس قسم کا ماحول بنانا چاہیے کہ وہ گھر سے نکلیں اور وہ سیفٹی ان کے پاس ہو. مطلب یہ کیس جو ہے اس کے اوپر بار بار ہم کیوں آتے ہیں نور مقدم کیس کے اوپر, اس کی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ایک خاتون تھی, 27 سالہ ان کی عمر تھی, ایک تو یہ بات ہوگی کہ جی اور ہینس کرائم تھا جیسے آپ نے کہا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ایلیٹ ایریا اور ایک ایلیٹ فیملی ورسز این ایلیٹ فیملی ریلیٹیولی, مطلب میں اس کو ریلیٹیو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ ایلیٹ بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے, بٹ یہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہو رہی کہ بہت ہی ایک غریب طبقے سے کسی کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں. یہ بہت ہی ایک ایسی جگہ پہ چیزیں ہوئی ہیں, اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے, ایک گھر کے اندر ہوا ہے اسلام آباد کے اندر, اور اس لیے اس چیز کی ویلیو جو ہے نا وہ ریزونیٹ کی. اب اس کو استعمال سے میرا مراد ہے کہ آپ کریں کہ اس ججمنٹ کو ایسا بنائیں کہ اس کے تھرو نیچے تک اس کے اثرات جو ہیں وہ پہنچیں, کہ یہ آپ کسی صورت میں نہیں کر سکتے
نہ کہ آپ کہیں جی کہ چونکہ 11 تھا یہ مسئلہ بن گیا. تو یہ اس سے میں ڈسگری اس لحاظ سے بہت کرتا ہوں. بالکل دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا نا, ان خاتون کی چیخیں, ہیلپ کی آوازیں بہت لوگوں نے سنی اس گھر کے اندر. یہی کوئی دو مردوں کا ڈسپیوٹ ہوتا تو کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنے لازمی آ جاتا. یہ جو تھا نا کہ ضرور اس وقت یہ سوچا گیا ہوگا کہ مرد اور عورت کا آپس کا معاملہ ہے. سو بات یہ ہے کہ آپ خواتین جو ہیں انفارچونیٹلی اس ملک میں ان کو برابر کا سٹیزن ابھی تک نہیں سمجھا گیا, اور یہ اب جو سزائیں ہیں بغیر کسی مگر کے کہ ورنہ کہ لیو ان بھی نہیں ہونا چاہیے, نہیں وہ تو نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی اور دن دیکھیں گے. فی الحال اگر مگر کے بغیر سخت سزائیں ہو سکیں تاکہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ بالکل ایکول سٹیزن ہیں, ایکول شہری ہیں اس ملک کی. دا کرائم جو ہوا ہے اس کرائم کو دیکھیں, اس کی اتنی پریفریز میں جانے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں. بس یہاں پہ جاتے ہیں بریک کے اوپر. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں, اور سر تھوڑا سا ہمیں جو ایجوکیشن ہے ہمارے بچوں کا جو ایک علم فراہم کرنے کے طریقہ کار ہے اس کے اوپر سے آنا پڑے گا. تھوڑا سا اس کے اندر سر گورنمنٹ نے بھی احساس کیا ہے کہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. 2024 اور 2025 میں ڈفرینٹ ایئرز میں 2024 میں 70 کیسز اور 2025 میں ابھی تک تقریباً 80 کیس جو ہے وہ کوٹ ہو چکا ہے کہ جس میں اوپر اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد ہوا ہے اساتذہ کی طرف سے. اب اس کے اوپر جو ایک باقاعدہ پالیسی حکومت نے جو بنائی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو اسکولوں میں ڈنڈے رکھنے کے خلاف ایک سخت کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. آپ اب اسکول کے اندر ڈنڈا جو ہے ایز اے شو آف تھریٹ, ایز اے شو آف کہ جی آپ جو ہے مس بیہیو کریں گے تو یہ ایک چیز پڑی ہے جس سے آپ کو مار پڑ سکتی ہے. اس کے اوپر ایک گورنمنٹ کا تھوڑا سا سٹانس آیا ہے کہ یہ طریقہ شاید ٹھیک نہیں ہے. اب اس کی میرے خیال میں حکومت نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے سالوں سے یہ سر یہ معاملات چل رہے ہیں. شاید ماضی میں یہ معاملات بہت زیادہ تھے کہ ڈنڈوں سے مار پڑنا مجھے بھی پڑ چکی ہے, شاید آپ کو بھی پڑ چکی ہے, اور چیزیں ہوتی رہیں, اور اس سے پہلے بھی چلے جائے تو ہمارے بزرگان کو بھی پڑ چکی ہے. تو یہ کر کے معاملہ ٹھیک تو نہیں ہوئے, ہم ہیں تو ادھر ہی جہاں پہ پہلے تھے. تو اب شاید یہ خیال آیا ہے کہ آپ اس کا آسرا نہ لیں ایک ڈنڈے کا, بلکہ تعلیم, آپ بچے کی تربیت جو ہے جتنی ایک تعلیمی ادارے میں ہو سکتی ہے وہ اس کے تھرو بچوں کو کر کے دیکھیں, اور ایک آدھ دہائی بعد دیکھیں کہ یہ کھیپ کیسی نکلی. جی بالکل, میں تو بڑا حیران ہوں اس خبر سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ 2000 یہ جو 6, 7, 8 میں وہ جب پرویز الہی صاحب کا دور تھا تو اس میں بڑی سختی ہوئی تھی, مار نہیں پیار سلوگن آیا تھا, اور اسی طرح اس دور میں اساتذہ کو گرفتار کرنے کی بھی دھمکی دی گئی تھی. تو میرا خیال تھا کہ اس کے بعد سے اساتذہ کی طرف سے تشدد کم از کم سکولز کی حد تک ختم ہو چکا ہے. یہ تو میں سرپرائز ہوں کہ یہ ابھی تک معاملہ چل رہا ہے. چل رہا ہے. اور اس کا سر دیکھیں کہ مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو اس میں کوئی قانون سازی کرنی چاہیے جو انہوں نے کر لی ہے, یا جو سختی کرنی چاہیے. بنیادی طور پہ یہ جو ہے نا گھر کا مسئلہ ہے. دیکھیں خدا نہ خواستہ کسی کے بچے کو اگر اس کا استاد مارے اور وہ ماں باپ جو ہے وہ اگلے دن اسکول پہنچ جائیں اور وہ کہیں کہ جی کیسے آپ نے ہاتھ لگا لیا ہمارے بچے کو, تو میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ وہ استاد کبھی دوبارہ ہمت کر سکتا ہے کسی کو ہاتھ لگانے کی اس پوری کلاس میں. یہاں پر والدین برا نہیں مناتے, یہ ایک بڑی سٹرینج بات ہے. اچھا وہ اس کا میرے خیال میں تو اس کو اگر آپ ڈائسیکٹ کریں تو وجہ یہی نکلے گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے بھی کھائی ہوئی ہے, ہمارے بزرگوں نے بھی کھائی ہوئی ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے بزرگوں کو خاص طور پر اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ دیکھو نا ہم تو بالکل ٹھیک نکل آئے. مطلب میں آپ کو آنیسٹلی اپنے ایک دوست کا واقعہ بتاتا ہوں جو کہ باقاعدہ ایڈکٹ ہے, کئی دفعہ ری ہیب سے ہو کے آ چکا ہے, ابھی بھی اس کو پھر سے ضرورت ہے واپس جانے کی. اس سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھ نئی جنریشن کتنی خراب ہے, ہم ٹھیک نکل آئے نا. بھائی ہم کیسے ٹھیک نکل آئے, یہ کوئی طریقہ نہیں تھا جس طرح سے ہماری پرورش کی گئی. ایک اور بات یہ کہ یہ جو اساتذہ مارتے ہیں, دیکھیے مطلب بالکل ٹھیک ہے اگر کوئی شخص پڑھاتا ہے نیک نیتی سے تو اس کا دل یہی کرتا ہوگا کہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں, یا ان سب کو برابر
آ جائے. مطلب جتنا میں نے بتایا ہے وہ سب ظاہر ہے یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ سب کا اپنا اپنا جو ہے وہ ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ہر کوئی آپ سے ایک جتنا علم لے نہیں سکتا, لیکن چلیں استاد کی تو خواہش یہی ہے کہ وہ سارا علم ٹرانسفر ہو جائے. اب اس میں مطلب ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نیگلیجنس ہے بچے کی تو استاد ڈانٹ دے گا, کوئی ناراض ہو جائے گا. کسی بچے کو پکڑ کے کٹنا یہ آپ اس کی بہتری کے لیے نہیں کر سکتے, یہ کوئی آپ کی اپنی فرسٹریشن ہے نمبر ایک. نمبر دو, آپ کوئی ذہنی مریض ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کسی بڑے کو بھی مارتے ہوئے مطلب ایک عام جو نارمل انسان ہے وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ سوچے گا, اور وہ مارتے ہوئے بھی شاید اس کو خیال آ جائے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, اس کو اس کے بعد کتنی شرمندگی ہو کہ میں نے کیا کیا. کسی بچے کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو, یہ نا میں آئی ایم سوری یہ کوئی نیک نیتی سے پڑھانے کا مسئلہ نہیں, یہ کچھ اور ہے. یہ نارمل بیہیویئر ہے ہی نہیں. اگر تو کسی گھر کی اپنی چار دیواری کے اندر آپ کے اپنے بچے ہی ہیں اور آپ ان کو مارنے پہ مجبور ہو گئے, اول تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایک بچہ جو کر سکتا ہے جس پہ آپ ان کو ماریں. اس کی مطلب بچے سے مراد ہے میرا کہ فرض بچہ 16-17 سال کا, اس نے ایک ایسی چیز کر دی ہے جو کہ بہت ہی الیگل ہے اور بہت ہی غلط ہے, اس نے خود کسی کا قتل کر دیا, وہ تو ریاست نپٹے گی اس بچے سے نا, وہ تو خود کرے گی, آپ کو بھی پوچھے گی اس کو بھی پوچھے گی. ایک چھوٹے بچے کی ایج پہ آپ آ جائیں, وہ کون سی ایسی ایک چیز ہے جو ایک بچہ کر سکتا ہے جس پہ آپ مجبور ہیں کہ جی جب تک اس کو گال پہ دو نہیں پڑیں گی اور اس کو تھوڑی جھنجھوڑیں گے نہیں ہم, تب تک یہ بچہ سدھرے گا نہیں. ایسی کوئی سچویشن جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتی. آپ کی جو بات تھی کہ وہ آپ کی اپنی جو پیشنس ہے یا فرسٹریشن ہے وہ اس کی حدیں پار جب ہوتی ہیں تو آپ کو وہ لاسٹ ریزورٹ رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ پہ کوئی مسئلہ ہے. اب اسی چیز کو اپلائی کر لیں اسکولوں میں کہ آپ کے گھر میں تو 1 سے 2 بچے ہوں گے, 3 ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 4 ہوں گے فرض کریں, جن سے آپ نے ایٹ ون پوائنٹ ڈیل کرنا ہے. اسکول کی کلاس کے اندر آپ نے فرض کریں 30 بچوں سے ڈیل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ کہ 30 بچے کو بیٹھ کے پڑھانا. یہ تو ویسے دنیا بھر میں ایک نظام جو ہے نیا بن رہا ہے کہ جی کسی ایک استاد کی طرف آپ 30 بچہ ان کو نہ دیں, اس سے مینیج نہیں ہوگا. یہ تو بڑی ایک طریق ہے کہ جی آپ ایک مینیجبل سائز دیں ان کو تاکہ ان کو وہ صحیح طرح سب کو دیں, اور آپ ٹیچرز بڑھائیں نہ کہ اسٹوڈنٹس ایک ہی کلاس میں ڈالی جائیں. یہ ایک بات. بٹ 30 فرض کریں آ گئے, اب آپ نے جب ان سے فرسٹریٹ ہونا ہے اور انہوں نے ظاہر ہے شیطانیاں کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, کوئی سبق نہیں پڑھ رہے, ان کو ان کے اندر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی وہ چیز جو آپ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس سے بھی فرسٹریٹ ہوں گے اور پھر آپ پھٹتے ہیں اور پھر ہم ان کو ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں ان کو مارنے کے لیے. مائی پوائنٹ از کہ ایسے شخص کی ایک بڑی اسکروٹنی ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایسے بھی تو دیکھیں نا, اگر تو یا تو ہر کلاس میں تشدد ہو رہا ہو اور ہر کلاس میں 30 بچے ہیں, پھر تو سمجھ آتی ہے کہ جی سائز کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہر کلاس میں نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے کہ اس پرٹیکولر ٹیچر جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. وہ اپنے گھر کی کچھ باتیں بھی اسکول لے کر آ رہے ہیں, وہ اپنی فرسٹریشنز لے کر آ رہے ہیں, شاید ان کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں مل رہی, شاید ان کی تنخواہ بہت کم ہے, اور وہ ایک پوائنٹ پہ پھٹ جاتے ہیں کہ جی مجھے اتنے پیسوں میں یہ تو میں نہیں برداشت کروں, اس لیے اس کو میں مارتا ہوں بیٹھ کے یہاں پہ. اور اس کی برداشت اگر تو تھی, 70 کیسز میں آپ کو 2024 کے بتا رہا ہوں, 81 کیسز آپ کو 2025 کے بتا رہا ہوں, تو اگر تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو ہم اس کا خلاصہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ پیریوڈکلی ایک تو آپ کے میرے تک بات نہیں پہنچی کہ اس قسم اسٹوڈنٹس پہ تشدد ہو رہا ہے, اور 80 تو چھوڑیں, ایک کے اوپر بھی اگر ہوا ہے تو اگر دیٹ پرٹیکولر ٹیچر جو ہے اس وقت سرکولیشن میں پنجاب یا کسی صوبے کے اندر جی وہ پڑھا رہے ہیں, تو بھی اس کو باہر نکالو. وہ بندہ نہیں بنا اس پرٹیکولر فیلڈ کے لیے. ٹیچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ صبر مانگتی ہے, بہت پیشنس مانگتی ہے, خاص طور پہ ینگر چلڈرن کے لیے. اور ان کو جب آپ ماریں گے اور ان کو آپ کہیں گے یار آپ کی بدتمیزی کا رزلٹ یہ تھا کہ آپ کو مار پڑی ہے, وہ بچہ آگے جائے کیا کرے گا؟ وہ بھی کسی کو مارے گا. بالکل سر, آئی ایم ازیومنگ کہ یہ جو نمبرز آئے ہیں اور حکومت نے ان کا کچھ کیا نہیں, اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیسز ٹائملی رپورٹ ہی نہ ہوئے ہوں. اب جب کیسز جو بھی رپورٹ ہوا اس کے لیے جب حکومت نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ 80 بچے تو ایسے ہیں جو مان رہے ہیں کہ ہاں ہم پر تشدد ہوا. اچھا یہ پرابلم اگین یہ ماں باپ کا ہی ہے. دیکھیں میں تو مطلب ظاہر ہے ایک تو ویسے ہی نارمل شخص جو ہے وہ کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. دوسرا یہ کہ میں اگر کسی بچے کو خدا نہ خواستہ مارنے کا سوچوں تو میرے ذہن میں ایک دم سے ایک چیز آئے گی کہ بھائی میں اس پورے خاندان کو اپنا دشمن بنانے لگا ہوں. جب اس کے باپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے اس کے بچے کو ہاتھ لگایا, وہ آ کے میرے ساتھ کرے گا کیا, مجھے اس کا خوف ہوگا. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ
ماں باپ پسند کرتے ہیں کہ بچے کو کوئی اگر ٹیچر مار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا سٹرکٹ ماحول ہے, بڑا اس کے اندر ڈسپلن رگڑا لگ رہا ہے, کیونکہ اگین وہی مجھے بھی لگا تھا. بات یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ گھر پہ ماں باپ کے پاس اتنے زیادہ سلوشنز ہوتے ہیں, بچے کی آپ ایک ہفتے کی پاکٹ منی بند کر دو تو وہ میرے خیال میں زیادہ اچھا ڈیٹرنٹ ہے, بجائے کہ اس کو آپ نے 2 چپیڑے مار کے تو بیک ٹو نارمل ہوگی ہر چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اسکول کے بچوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ماں باپ کالجز کا انتخاب کیسے کرتے ہیں کہ فلانا کالج جو ہے نا بچے کو وہاں ڈالنا ہے, بہت سختی ہے, شرٹ ٹک ان کیے بغیر وہ گیٹ کے اندر نہیں جا سکتا, بال اس کے چھوٹے ہوں گے, چین اگر اس نے پہنی ہوگی اس کو کالج کے اندر نہیں جانے دیں گے, صبح 7 بجے کلاسیں شروع ہوں گی, نان سٹاپ دوپہر 4 بجے تک کلاسیں چلیں گی اور اس کے بعد وہ سیدھا گھر پہنچائیں گے. مطلب ہم اپنے کالج یونیورسٹی کے بچوں کو ہم سکول والا ڈسپلن دینا چاہتے ہیں, تو پھر سکول والوں کو تو مارنا ہی چاہتے ہوں گے نا, ریجیمنٹڈ ایک قسم کی پالیسی. سر اس پہ کچھ اور ہمارے پوائنٹس ہیں, ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں اور پھر اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر بریک سے پہلے بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم نے اسکول کی حد تک بات کی کہ بچوں کے اوپر تشدد کرنا ایک نو گو ایریا ہے, اس کے اوپر آپ نہیں کر سکتے, کسی کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. جن لوگوں نے کیا ہے وہ بیسکلی تو مجرم ہے. بھئی آپ نے بچے پہ تشدد کیا ہے, وہ جو بھی سرکمسٹانس, اگر بچے نے آپ کے اوپر تشدد نہیں کیا اور کر بھی دیا اور آپ نے اس کی جوابی کے اندر اس کو بہت زیادہ مارا ہے, پیٹا ہے, ڈنڈے سے مارا ہے, کسی سے مارا ہے, تو اس شخص کو جیسے میں نے کہا سرکولیشن میں ہونا نہیں چاہیے ٹیچنگ کے اندر, اور اس بندے کو معاشرے کے اندر بھی نا سرکولیشن میں تھوڑی دیر کے لیے کم کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ڈینجرس آدمی ہے یا خاتون ہے. مطلب یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ ہم بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک آدمی مارتا ہے, مطلب اور خواتین بھی نہیں, کسی بھی جینڈر اس کے اوپر نہیں ہے. بچے کو مارنا اکراس جینڈر جو ہے ایک غلط چیز ہے. ایک تو یہ بات ہو کہ آپ نے کالجز کا ذکر کیا جس کے اندر وہ اب کالجز بھی ہمارے جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر کالجز جو ہیں وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ یونیفارم ہو, آپ کا ایک ٹائمنگ ہو, اس کے بعد آپ داخلہ نہیں ہو, انٹری نہیں ہو سکتی, آپ نے عجیب و غریب کپڑے پہنے ہیں تو آپ کو آنے نہیں دے سکتے. اور بہت اچھے اور بڑے پرائیویٹ جو یونیورسٹی ہیں وہاں پہ بھی ایک اس قسم کی چیز ہے کہ دیکھیں کالج ایکسپیرینس, یونیورسٹی ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا ایک افیکٹولی چیز ہوتی ہے جس میں آپ نے کچھ سوشل سکلز بھی سیکھنے ہیں. یونیورسٹیوں کا ایک نظام جو دنیا بھر میں بنا تھا, اور یہاں پہ بھی ایک زمانے میں بڑی زمانے تک تھا کہ جی نئے لوگوں کو ملیں, ان سے بات کرنا سیکھیں, دوستیاں کانٹیکٹس بنانا سیکھیں, سوشلائز کرنا سیکھیں. اب سوشلائز کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی نے وہ ماحولیات دینے ہیں یونیورسٹی کے اندر. یہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جو بہت بڑی ہیں, بڑی فیس بھی لیتی ہیں, جو کہ 6 کے 6:30 بجے بند ہو جاتی ہیں کہ جی اس کے بعد یہاں اسٹوڈنٹ نظر نہ آئے ہمیں, وہ باہر چلے جائیں. اب ایک شخص جو صبح 8, 9, 10 بجے کا یا 12 بجے کا آیا ہوا 4, 5, 6 بجے فری ہوتا ہے پڑھائی سے اپنی, اس کے بعد اس قسم کی سہولیات ہونی چاہیے کہ جی آپ کو کیفے ہو, کچھ سپورٹس ایکٹیویٹی ہو, کچھ سوشلائزنگ کی چیزیں بنائیں نا. کلاس روم میں تو سوشلائز نہیں کر سکتا کوئی نا, کلاس روم میں تو آپ کو کوئی ایک شخص پڑھا رہا ہے, اس کے بعد اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں دینی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا تمام جگہوں پہ یہ ہے, بہت جگہیں اچھی بھی ہیں اس شہر میں, باقی شہروں میں, لیکن زیادہ تر تو ایسے معاملات ہیں کہ جی آپ یہاں آئے ہیں ایک ڈگری لینے, اس ڈگری کے اتنے کریڈٹ آورز ہیں, اس ڈگری کے لیے اتنی پڑھائی کرنی ہے, اتنی یہاں کرنی ہے, اتنی گھر پہ کرنی ہے. یہاں پہ کر لی آپ نے, چلیں جی گھر جائیں, اب وہاں کریں اور صبح ملتے ہیں. یہ والا ماحول میرے خیال میں اٹس ناٹ گڈ. بالکل سر. دیکھیں آپ نے کہا پرائیویٹ کالجز, ظاہر ہے پرائیویٹ کالجز نے تو وہی کرنا ہے نا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. ان کو تو پروفٹ چاہیے, ان کو تو انہوں نے حساب لگایا کہ اچھا جی پیرنٹس کیا چاہتے ہیں, فیس تو پیرنٹس نے دینی ہے نا, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ ایک سخت ماحول چاہتے ہیں, انہوں نے سخت ماحول دے دیے. ادھر تو گورنمنٹ کالج میں دیکھیں سر کہ کیا اس کالج کی لیگسی ہے اور کیا وہاں پہ اب حالات ہو گئے ہیں. مطلب ہم اس کے بارے میں ساری زندگی پڑھتے آئے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ پرچہ دینے بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں پرچہ ہی نہیں دے سکتا سگریٹ پیے بغیر. تو وہاں پر جو انویجیلیٹر تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے فیض صاحب کو کہا کہ لگا لیں پھر سگریٹ. تو انہوں نے کلاس روم میں بیٹھ کے سگریٹ لگا کے تو پرچہ دیا, اور اس کے بعد پتہ نہیں 100 میں سے 98 نمبر یا کتنے نمبر لیے. اب آپ ادھر جا کے دیکھیں تو وہ ایک اسکول ہے. اسکول اب مطلب آپ دیکھیں کہ کس دور میں آپ وہاں سے جو ہے وہ خواجہ خورشید انور نکال رہے تھے, آپ فیض احمد فیض نکال رہے تھے, آپ بلراج ثانی نکال رہے تھے, آپ دیوانند نکال رہے تھے, اب ادھر پہ آپ بیوروکریٹ نکالی جا رہے ہو. تو مطلب بنیادی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ
جب تک ماں باپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آگے آنے والی نسل کو آپ نے ایک خاص حد کے بعد، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت بیسک قسم کے پرنسپلز بچپن میں، ہارڈ ورکنگ کی عادت بچپن میں، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ فارمیٹیو ایئرز میں ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ ان کے اندر انسٹل کر دینی ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے بچوں کو آزاد چھوڑیں. آپ کسی جو ہے نا درخت، بڑے درخت کے آگے ایک نیا درخت لگا کے دیکھیں، وہ ہمیشہ ٹیڑھا اگتا ہے کیونکہ اس نے سورج لینا ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ سیدھا اگوں گا تو بڑے درخت کی چھاؤں میں مجھے ملے گا ہی نہیں. تو اس لیے جو بچہ ہے نا وہ اپنا رستہ خود نکالتا ہے. آپ اس کی زندگی کو، یہاں پہ 35 سال کے بھائی کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے، کہتے ہیں کہ تم یا تو ملک چھوڑ کے باہر چلے جاؤ یا پھر ہمارے گھر میں ہی رہو، تم نے اپنا گھر لے کے ہم سے علیحدہ نہیں رہنا، رشتہ دار کیا کہیں گے. تو اس قسم کا جب معاشرہ ہوگا تو بڑے لوگ کیسے پیدا ہوں گے. سو یہ کوٹاپا کلچر ختم کریں، یہ اب یونیورسٹی کالجز میں جو آپ نے سکول بنائے ہوئے ہیں یہ ختم کریں. بچوں کو زیادہ سے زیادہ لبرٹی دیں. کریں گے وہ غلطیاں، لازمی کریں گے غلطیاں، کوئی بات نہیں، غلطیاں کریں گے تو سیکھیں گے. ایسے تھوڑی ہے کہ ایک چیز ہو گئی ہے تو وہ اس کے بعد ساری زندگی جو ہے وہ انڈو نہیں ہو سکتی. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بچے ہیں کیا کر لیں گے، آپ ان کو آزادی دیں. آزادی دیں سر، بالکل سر. دوسرا دیکھیں یہ غلطیاں جو ہیں، آپ ایک پیرنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں مخاطب ہو جاؤں پیرنٹ سے، کیا آپ چاہیں گے کہ ان کو اتنی ایک ریجیمنٹڈ اور ریگولیٹڈ ایک ماحول دیں؟ اسکول کا تو تھا، اب کالج میں بھی دیں، تاکہ یہ آپے سے باہر نہ ہو بچہ میرا اور یہ کوئی غلط حرکت نہ کرے، گرلز اینڈ بوائز. تو آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ جس سیکنڈ اس کالج یونیورسٹی میں رہتے ہوئے، وہاں تو وہ نگرانی کے اندر ہے، کچھ نہیں کر سکتے، اس سے باہر جا کے پھر وہ غلط حرکتیں کر سکتی ہیں ود ان سوسائٹی. تب تو کالج نہیں ہے آپ کو ڈیفینڈ، وہ تو کالج اور آپ کا تعلق ہے نا، وہاں پہ آپ ڈیفینڈ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. زیادہ تر کیا نکال دیے جائیں گے، قانون تو نہیں آئے گا نا بیچ میں، حکومت تو نہیں آ رہی، پولیس تو نہیں آ رہی بیچ میں نا. لیکن جب آپ ان کو ایسا کہہ دیں گے کہ یہ بھی ریجیمنٹڈ ہے، یہ بھی ریجیمنٹڈ ہے، اسکول اینڈ کالج، اس کے بعد اب تم نے جو اگر کچھ کرنے کی تمہیں گنجائش دی گئی ہے، وہ باہر میں نے تو نہیں اجازت دی، بٹ وہ کیا ریبیل کر کے کریں گے نا وہاں پہ جا کے، اور پھر قانون بیچ میں آ جائے گا، پھر آپ کے لیے اور مسئلے ہوں گے. رادر دین دیٹ، اگر آپ کالج کا ہی ماحول بہتر کرتے ہیں تو وہ بہت سارا اپنے جو چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں، مطلب اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہو سکتی. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ 6 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کے جگت بازی کر رہے ہیں، کوئی 8 لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے ایک بندے نے گٹار لگا دی، وہ موسیقی کر رہے ہیں. کوئی اس قسم کی چیزیں اگر آپ فراہم کر دیں گے تو یہ ان کو چیزیں پھر باہر جا کے نہیں کرنی پڑیں گی، اور اس سے ایلیویٹڈ چیزیں جو میں یہاں ذکر نہیں کر رہا جن کا، وہ بھی نہیں کریں گے وہ باہر جا کے. سو اگر آپ وہاں پہ کیپ کر دیں چیز کو تو وہ اس کالج سے یا آپ کے گھر سے باہر نہیں جائے گی. جی آپ تو یہی چاہ رہے ہیں جی کہ ہمارا گھر کا نام جو ہے وہ سالڈ رہے، تو وہ سالڈ ایسے ہی رہے گا. کچھ چھوٹا سا سیمپل سائز جو زیادہ بڑی غلطی بھی کر دے گا تو وہ غلطی جو ہے وہ درگزر ہو جائے گی، لوگ بھول جائیں گے. یہ جو چیز ہے نا کہ لڑکپن میں، جوانی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، سب کو پتہ ہے، سب سمجھتے ہیں، سب نے کی، ہم نے کی، سب نے کی ہیں. یہی بچے جن کو آپ کوئی غلطی نہیں کرنے دیں گے ان کے لڑکپن اور جوانی میں، یہ پھر بڑھاپے میں جب ان کو موقع ملتا ہے نا یہ تب کرتے ہیں، اور پھر یہ اتنے برے لگتے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ملتی کہ اس عمر میں یہ بندہ اس قسم کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس نے جوانی میں نہیں کی. کیونکہ اگین سر دیکھیں، جیسے میں نے پہلے لفظ استعمال کیا فرسٹریشن، وہ فرسٹریشن آپ کے اندر اگر پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کے بہت سارے عناصر ہو سکتے ہیں. میں ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ آپ کسی کو بچے کو مار رہے ہیں تو کسی قسم کی فرسٹریشن تو ہے. اب ایک بچہ جو ہے جو کہ اس چیز سے نکلا ہے، وہ آپ کی فرسٹریشن ایفیکٹولی تو اس کے اندر بھی گئی نا، تھوڑی نکلی تو وہ کہیں نہ کہیں تو ابزارب ہونی اس بچے میں ہوئی. وہ پھر کالج میں گیا، وہاں پہ اس کو ملی رکاوٹیں، گیا وہ اور شاید پوائنٹ آف ویو سے ہو گئی یار یہاں جاؤں گا تو ماحول کھلے، اب وہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر ان بلٹ آ گئی. تو یہ نا جو ہے نا کہ جی ایک بندش کلچر اور فرسٹریشن کا ایک جو آپ نے ایک سسٹم بنا دی ہے کہ یار یہ ایک آتی جائے گی. اچھا اب آپ کو ڈگری مل گئی ہے، اب آپ کی شادی ہونے کو جا رہی، اب آپ جو مرضی کریں، وہ شخص کیا کرے گا آپ سوچیں. بالکل، یہ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ پاکستان میں جو ہم بار بار یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نئی جنریشن ٹھیک نہیں ہے، مسئلہ ہے حسد کا. ہم حسد کرتے ہیں، ہم یوتھ سے جلتے ہیں،
ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ہمارے سے بہتر ہے یا ہو سکتی ہے، اور یہ سوچ ہمارے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے کہ یار جب میری زندگی خراب ہو گئی تو یہ کیوں اپنی زندگی بہتر طور پہ جی سکتا ہے. بس اسی چیز کو اسی سکلکل پیٹرن میں چلتے رہیں گے اور معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے. ایسے یہ جو ترقی والا نعرہ ہے نا، یہ اس طرح تو آگے نہیں جا سکتا. بہرحال سر وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.